जजेज और जर्नैलों का भी एहतसाब होना चाहिए। उमर-अता बंदयाल और हम ख्याल बेंच का फैसला उड़ जाएगा। बाबर सत्तार साहब भी साकिब निसार को बचाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। बुशरा बीबी को बचाने, मज़ाहिर अली नकवी को बचाने क्यों लगे हुए हैं? आर्मी चीफ को शोकॉज जारी कर दे कि कैसे रिकॉर्डिंग हुई, आके मुझे बताएं। पहले मौलाना के पीछे क्या कहते थे और फिर मौलाना के पीछे नमाज पढ़ ली। इस एक मुलाकात के बाद मफाहमत बेवड़ गई। पिम्स में भी फौजी अफसर आके लगने लगे हैं। हर जगह फौजियों का राज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ 15 सितंबर के नए तरामीम एक्ट को जो कलअदम करार दिया गया था 15 सितंबर के फैसले में, आज उसका इख्तिलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह का जारी हो गया है। इसकी टाइमिंग की खासी अहमियत है। और दूसरा ये कि कल इस नैब तरामीम एक्ट जो है, इसके हवाले से जो एक अपील इंट्रा कोर्ट में दायर की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, उस पर 5 रुकनी बेंच समाअत भी करने जा रहा है। और तीसरा जो कहा गया है इख्तिलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि नैब कानून के मुताबिक जर्नलों और जजेस का एहतसाब होता है। क्या ये मुमकिन है और नैब जो है वो क्या एहतसाब कर सकती है? इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। आपने तो मंसूर अली शाह के खूब ऐसी तैसी फेर दी है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि होता है, उन्होंने कहा है होना चाहिए। बड़ा फर्क है होता है और होना चाहिए में। ये आपके एक फिक्र ने ना पूरा फैसला ही बदल दिया। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि नैब के कानून के तहत जजेस और जर्नैलों का भी एहतसाब होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए और पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक है। अदलिया उसमें मीन मेख नहीं निकाल सकते। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है वो मंसूर अली शाह के साथ मुत्तफिक हो जाएगा और जो मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट है वही अपील में सारे जजेस की राय होगी और ये नैब जो तरामीम थी वो अपहेल्ड हो जाएंगी और उमर-अता बंदयाल और हम ख्याल बेंच का फैसला उड़ जाएगा। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अब ये बड़ा एक ट्रिकी सी बात है। मंसूर अली शाह ने ये कहा है कि जजेस और जर्नैलों का एहतसाब भी नैब को करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तो मज़ाहिर अली नकवी का एहतसाब हो रहा है, उनको शोकॉज नोटिस जारी हो गया है। अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि उस शोकॉज नोटिस के जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मज़ाहिर अली नकवी को गिल्टी फाइंड करती है और कहती है कि इन्होंने आमदन से जायद असासे बनाए हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस से असासे बनाए हैं, फेयर असासे नहीं बनाए हैं, तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नैब को मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का कह देगी? देखिए ना, आगाज तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। फैसले लिख देने की तो एक बात है, क्या मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायद ईसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को ये खत लिखेंगे कि अगर मज़ाहिर अली नकवी गिल्टी फाइंड होते हैं और ये साबित हो जाता है कि उन्होंने गलत तरीकों से जायदादें बनाई हैं और जो उन्हें शो का जारी हुआ है वो दुरुस्त साबित हो जाता है और उन्हें निकालने का फैसला हो जाता है, तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए नैब को कहेगी? आपने नवाज शरीफ के खिलाफ तो कहा, जब जीआईटी में आपने उसको नाअहल किया, जीआईटी के नतीजे में तो आपने नैब को कहा कि इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दें। तो क्या आप मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए कहेंगे? एक जज के खिलाफ जरा रेफरेंस फाइल करने के लिए कह देना तो लग पता जाएगा। ये आजकल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बाबर सत्तार साहब क्या कर रहे हैं? बाबर सत्तार साहब भी साकिब निसार को बचाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। देखें, वो ये कह रहे हैं कि ऑडियोज गलत तरीके से रिकॉर्ड हुई। मैं बाबर सत्तार साहब से मुत्तफिक हूँ कि ऑडियोज नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन उन ऑडियोज के नतीजे में जो जुर्म सामने आया है आप उसको तो नहीं रोक सकते। आप कल को कहेंगे कि जी ये सीसीटीवी फुटेज से कत्ल का पता लगा है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज तो बड़ी प्राइवेट है, लिहाजा इसके नतीजे में कत्ल का पता लगा है तो इस कत्ल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ओ भाई, साकिब निसार के बेटे ने करोड़ रुपए में टिकट बेची है, वो इंक्वायरी को स्टे देकर क्यों बैठे हो बाबर सत्तार साहब? पर मुजम्मिल साहब, एक सवाल तो उनका बड़ा मुस्तनिद है जो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि ऑडियोज पर जो कमीशन बनाया गया उसके टीआरओज में ये लिखा ही नहीं गया कि ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है।
بھائی وہ خود انکوائری آرڈر کر دیں اس کو. وہ کمیشن حکومت نے بنایا ہے کہ یہ آڈیو سچی ہیں اور ان کے نتیجے میں جو جرم ہوا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. بابر ستار صاحب آڈیوز ریکارڈ کرنے والوں کو سزائیں دینا چاہتے ہیں, وہ اپنا کمیشن بنا لیں, لیکن جو آڈیوز کے نتیجے میں جرم سامنے آیا ہے, جو اس کے نتیجے میں حقائق سامنے آئے ہیں, اس پر کارروائی کرنے سے بابر ستار صاحب کیوں روک رہے ہیں؟ وہ ثاقب نثار کے بیٹے کو بچانے, بشرا بی بی کو بچانے, مظاہر علی نقوی کو بچانے کیوں لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ ٹرک والی آڈیو کی بھی تحقیقات نہیں ہو سکتی, وہ ٹکٹ بیچنے کی تحقیقات بھی نہیں ہو سکتی, وہ گھڑیاں بیچنے کی, ہیرے کی انگوٹھی لینے کی بھی تحقیقات نہیں ہو سکتی. یہ کون سا طریقہ بابر ستار صاحب نے پکڑ لیا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جرم کی تحقیقات بھی نہیں ہو سکتی, کرائم کی تحقیقات بھی نہیں ہو سکتی. بھائی کرائم کا ثبوت جہاں سے بھی ملے وہ ملنا چاہیے. یہ الگ بات ہے وہ ثبوت لینے کا طریقہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا, آپ بنا لیں اس کے اوپر کمیشن انکوائری کہ جس نے آڈیو لیک کیا اس کو سزا ہونی چاہیے, پر جو آڈیو کے نتیجے جرم سامنے آ گیا ہے, جو ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہے, اس کی تحقیقات کو کیوں روک رہے ہیں بابر ستار صاحب؟ اس لیے کہ ثاقب نثار صاحب نے انہیں جج بنایا تھا, ان کے دور میں وہ جج بنے تھے, وہ ججوں کو بچانا ایک طرف منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ججز اور جرنیلوں کا احتساب کرے, دوسری طرف یہ حالت ہے ان کی کہ یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس کا احتساب بھی نہیں ہونے دیتے, یہ ثاقب نثار کا احتساب بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا بات کی جائے؟ بابر ستار صاحب پھر منصور علی شاہ کا ہی فیصلہ پڑھ لیں اور یہ جو تحقیقات ہے یہ ہونے دیں, جو آڈیوز کے نتیجے میں وہ پتہ لگنے دے کون سا ٹرک تھا جو مظاہر علی نقوی کے گھر کے باہر پہنچ رہا تھا, اور وہ ٹرک میں کیا تھا جو مظاہر علی نقوی کے گھر پہنچ رہا تھا. وہ ہیرے کی 5 کیرٹ کی انگوٹھی کی کہانی بھی ذرا پتہ لگ لینے دیں. یہ چھوٹے جرائم ہیں جن کے اوپر بابر ستار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو تو اگر منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کی روشنی میں ججز اور جرنیلوں کی تحقیقات نیب نے کرنی ہے تو بابر ستار صاحب کو سٹے ختم کرنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ یہ کمیشن فل تحقیقات کرے, ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے اس کو سزا دے, ٹرک پہنچے سزا دے, 5 کیرٹ کی انگوٹھیوں کی سزا دے. وہ الگ کمیشن بنا لیں کہ کس نے لیک کی ہے, کس نے ریکارڈ کی ہے, ان کو بھی سزا دے دیں. لیکن یہ جو جرم ہوا ہے اس کی سزا کیوں روک رہے ہیں؟ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کچھ نہ ہاتھ لگائیں, دیکھیں وہ ثاقب نثار کے بیٹے کی بات نہ کریں, اس نے کروڑ روپے میں ٹکٹ بیچ دیا ہے, وہ فون پہ کہہ رہے ہیں ابو کروڑ روپے سے کم نہیں لیں گے. وہ نقوی صاحب اور پرویز لائی کی آڈیو کی بھی بات نہ کریں, آپ وہ ملک ریاض اور کی بھی وہ بات نہ کریں کہ بشرا بی بی 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں بنا رہی ہیں. تو جب آپ اپنے ججز کو اس حد تک پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ریٹائرڈ جج کا بھی احتساب نہیں ہونے دیتے, تو میں منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کو کیا سمجھوں؟ یہ بابر ستار صاحب کو یہ فیصلہ پڑھنا چاہیے منصور علی شاہ کا, اور یہ اسے ختم کرنا چاہیے. آئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی, کیا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ریکارڈ ہوئی تھی؟ اگر غلط بھی ریکارڈ ہوئی تھی, اگر ان کے نتیجے میں کوئی جرم سامنے آیا ہے تو اس جرم پر تو پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. میرا یہ موقف ہے کہ آڈیو غلط ہے یہ صحیح ہے یہ ایک الگ بحث ہے, اس کے نتیجے میں اگر کسی جرم پر سے پردہ اٹھ رہا ہے تو اس جرم پر بھی تو کاروائی ہونی ہے. کیا آپ کہیں گی کہ جرم کو چونکہ وہ آڈیو غلط ہے لہذا جرم بھی معاف ہے, 5 کیرٹ کی انگوٹھی بھی معاف ہے, کروڑ روپے کی ٹکٹ بھی معاف ہے, ٹرک بھی معاف ہے, سب کچھ معاف ہے چونکہ آڈیو غلط ریکارڈ سامنے آ گئی ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. وہ جو جرم ہے وہ عوام کی عدالت میں ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی کہاں گئی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ٹکٹ کس کا بدلا گیا, اور وہ جو امیدوار ثاقب نثار کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں ابو پیسے پہنچانے کی بات ہو رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آنی چاہیے. کیوں بابر ستار صاحب, مظاہر علی نقوی صاحب کے ساتھیوں کا کیس نیب میں جانا چاہیے, ان کے اوپر ریفرنس فائل ہونا چاہیے. اگر شوکاز درست ہے, اگر اس شوکاز کے نتیجے میں انہیں نکالنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو ساتھ ریفرنس بھی فائل ہونا چاہیے. یہ جو مقدس گائے بن گئی ہیں عدلیہ, میں آپ کو بتاؤں کل لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کی پی ٹی آئی کے سابق وزیر کے ساتھ ویڈیو عام سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. کبھی ججز بھی سیاستدانوں کو ایسے ملے ہیں جیسے لاہور ہائی کورٹ کے جج پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملتے ہیں؟
ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب کا بیٹا پی ٹی آئی کا وزیر تھا، پھر ان کے گھر دعوت پر پی ٹی آئی کی ساری کیبنٹ، اب ایک جج ہیں چٹھا صاحب، ان کے جو ہے گھر پہ پی ٹی آئی کے لوگ جمع تھے، اس کی ویڈیوز آئی ہیں. تو یہ ججز کا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہونا چاہیے کہ کل کو بابر ستار صاحب کہیں گے کہ پہلے یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ویڈیو صحیح آئی ہیں. جج کا سیاستدانوں سے ملنا کوئی جرم نہیں ہے، بھی کیوں؟ یہ سب سے بڑا جرم ہے. ان کی اخلاقی اقدار ان کو سیاستدانوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں گھروں میں بلا کے، پھر ان کے کیس نہ سنیں، کیس بھی سننے اور ملنا بھی ہے. عدلیہ کو اپنے اندر جھاڑو پھیرنا چاہیے اور بالخصوص بابر ستار صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اسٹے ختم کریں اور منصور علی شاہ کے فیصلے کی روشنی میں جو جرم ہے، جو کرپشن ہے، اس کی تحقیقات تو ہونے دیں. پر مزمل صاحب، جسٹس بابر ستار نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کو آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے. بھائی ان پر الگ کمیشن بنا لیں نا، اس کے نتیجے میں 5 کیرٹ کی انگوٹھی کی معافی دے دوں میں، اس کے نتیجے میں کروڑ روپے کی ٹکٹ بیچنے کو معافی دے دوں، اس پہ الگ کمیشن بنا لیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے سٹے جاری رکھنا ہے، ثاقب نثار کو بچانا ہے، بشرا بی بی کو بچانا ہے، مظاہر علی نقوی کو بچانا ہے، باقی تو گیدڑ ببکی ہیں. ہمارے تو شوکات جاری کریں ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ کیسے ریکارڈنگ ہوئی ہے، آرمی چیف کو شوکات جاری کر دیں کہ کیسے ریکارڈنگ ہوئی ہے، آ کے مجھے بتائیں. پر مزمل صاحب اس میں تو بڑی حساس معلومات ہیں جس پہ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ اس پہ ان کیمرہ بریفنگ لے لیں آپ ہم سے. بھائی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کیمرہ بریفنگ کی، جو جرم ہوا ہے انہیں کہنا چاہیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، آڈیوز کی الگ تحقیقات کرا لیں کہ وہ ٹھیک ہے طریقے سے آئی ہیں یا جس نے لیک کی ہیں اسے سزا دیں، لیکن جو جرم سامنے آیا ہے، جو کرپشن سامنے آئی ہے، اس کی تحقیقات کو کیسے روک سکتے ہیں یہ؟ مطلب آپ کی آڈیو آ گئی ہے چاہے غلط، تو آپ کی 5 کیرٹ کی انگوٹھی جائز ہو گئی ہے لینا کہ جی میری آڈیو غلط آئی ہے لیکن میری 5 کیرٹ کی انگوٹھی بھی جائز ہو گئی، اس کے ساتھ میرا کروڑ روپیہ ٹکٹ بھی جائز ہو گیا، میرا ٹرک بھی جائز ہو گیا، میرا سارا کچھ جائز ہو گیا. نہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں بابر ستار صاحب. 4 مہینے سے آپ سٹے لے کے بیٹھے ہیں صرف ان مجرموں کو بچانے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں کر رہے آپ. صحیح ہے. مزمل صاحب آپ کے پاس ایک اور بڑی اندر کی خبر ہے، یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں لڑائی کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد پی ٹی آئی والے ہی وضاحتیں دے رہے ہیں، مولانا نے تو کچھ نہیں کہا. اسد کیسر صاحب نے وضاحت دی ہے کہ ان کو ہماری تصویریں جاری نہیں کرنی چاہیے تھیں، ہماری ملاقات کی تصاویر جاری کر کے مولانا فضل الرحمان نے بڑی زیادتی کی. بھائی آپ خفیہ ملنے گئے تھے، آپ ایک سیاستدان کو ملنے گئے ہیں اور اس نے آپ کی تصویریں جاری کر دی. پہلے بیرسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہماری مولانا فضل الرحمان سے الیکشن پر گفتگو ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو غیر سیاسی ملاقات تھی، بھی پہلا بیرسٹر صاحب کا ٹویٹ کہاں سے آ گیا، اور اب بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت سے پریشان ہو گئے ہیں. بھائی آپ چل کے ان کے گھر گئے ہیں، آپ نے معافی مانگی ہے. لوگ علی محمد خان کے کلپ چلا رہے ہیں نا کہ پہلے مولانا کے پیچھے کیا کہتے تھے کے بارے میں، اور پھر مولانا کے پیچھے نماز پڑھ لی. بھئی اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کسی کرپٹ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی پوچھے علی محمد خان اور اسد کیسر سے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کرپٹ ہے تو آپ نے اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لی، وہ آپ کا امام کیسے ہو گیا؟ اور اگر وہ کرپٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، پھر آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے مولانا فضل الرحمان سے کہ ہم سے بڑی معافی ہوئی، ہم پہلے بکواس کرتے رہے ہیں آپ کے بارے میں، ہمیں عقل نہیں تھی، ہم گالم گلوچ کرتے رہے ہیں، تو معافی مانگ لینی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اسد کیسر جو ہیں ان کو عمران خان کا آشیرواد حاصل نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے اندر عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. عمران خان کی مرضی سے یہ ملاقات نہیں ہوئی، بعد میں پڑی ہے ڈانٹ اسد کیسر کو بھی اور بیرسٹر صاحب کو بھی، انہوں نے دینی شروع کرتی وضاحتیں. نہیں ہم تو خوش دامن کا افسوس کرنے گئے تھے. وہ بھائی آپ کلثوم نواز کا افسوس کرنے نواز شریف سے گئے تھے، آپ تو احسن اقبال کو گولی لگنے پہ تعزیت کرنے نہیں گئے تھے، تو مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن کا افسوس کرنے آپ چلے گئے ہیں. آپ نے کب سے یہ افسوس کرنے شروع کر دیے؟ آپ نواز شریف کی والدہ کے مرنے پہ آپ نے افسوس کیا تھا، تو آپ کا کیا تعلق افسوس اس سے؟ آپ تو دوسروں کو پاکستانی نہیں مانتے، اور اب آپ کو پتہ لگتا ہے خوش دامن کا افسوس کرنے چلے گئے ہیں.
تو میرا خیال ہے کافی چھتر پریڈ ہوئی ہے اسد کیسر اور بیرسٹر سیف اور علی محمد خان کی, اور اس چھتر پریڈ کے نتیجے چھتر پریڈ ہوئی ہے ڈیالہ سے, تو اس کے نتیجے میں اب وضاحتیں اور معافیاں مانگنی شروع کی ہوئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے مفاہمت ساری بڑھ گئی ہے, وجہ سے وہ پروگرام ہے نا, پروگرام تو بڑھ گیا, اس ایک ملاقات کے بعد مفاہمت بھی بڑھ گئی. مطلب یہ سب پارٹی رکنیت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب. بس بڑھ گئی نا جی مفاہمت, وہی بات ہے, اسد کیسر بھی بڑھ گیا, بیرسٹر سیف بھی بڑھ گیا, علی محمد خان بھی بڑھ گیا. جیسے پروگرام بڑھ گیا ویسے ان کی مفاہمت اور یہ بڑھ گئے. ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب, آج کی تیسری بڑی خبر آپ کے پاس ہے, میں ذرا چاہ رہی ہوں آپ وہ بھی ہم سے ذرا شیئر کریں کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کے بعد کون آ رہا ہے؟ دیکھیں بڑی زبردست ریس تھی. جو کاکڑ صاحب ہے نا, ان کا پہلا ہاٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ تھا شہزاد بنگش, جو سیکرٹری ہاؤسنگ ہے. لیکن شہباز شریف صاحب ایک نوٹیفیکیشن کر گئے ہوئے ہیں کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ انٹیلیجنس کلیئرنس کے بغیر نہیں ہو سکتی. شہزاد بنگش کی انٹیلیجنس کلیئرنس نہیں ہوئی فار پرنسپل سیکرٹری. دوسرا کینڈیڈیٹ تھا ان کا کاظم نیاز, وہ بھی فیڈرل سیکرٹری ہیں. شہزاد بنگش سیکرٹری ہاؤسنگ ہے, کاظم نیاز کی بھی انٹیلیجنس نہیں ہوئی. ڈاکٹر توقیر صاحب صالح صاحب کو لگوانا چاہتے تھے کہ میں جاؤں تو اپنا بندہ یہاں بٹھا کے چلا جاؤں, اور صالح صاحب کی بھی انٹیلیجنس کلیئرنس نہیں ہوئی. حالانکہ یہ سب فیڈرل سیکرٹریز ہیں, فیڈرل سیکرٹریز کی فار پرنسپل سیکرٹری انٹیلیجنس کلیئرنس نہیں ہوئی. بھائی کوئی پوچھے جڑے فیڈرل صالح کا کیا نام ہے؟ صالح کا پورا نام میں آپ کو بتا دوں گا, صالح سارا انہیں کہتے ہیں. اور اس کے بعد بھائی کوئی پوچھے کہ جس کی انٹیلیجنس کلیئرنس فار فیڈرل سیکرٹری ہے, اس کی انٹیلیجنس کلیئرنس فار پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کیوں نہیں ہے؟ پر یہ ملک ہے. اب کوڑا نکلا ہے خرم آغا صاحب کے نام, کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا. آپ کو پتہ ہے نا, آپ پیمز میں بھی فوجی افسر آگے لگنے لگے ہیں, ہر جگہ فوجیوں کا راج ہے. تو کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا صاحب لگ رہے ہیں. ان کے والد جو تھے وہ 3 سٹار, باقاعدہ مزمل صاحب نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, ان کے والد 3 سٹار جنرل رہے ہیں, اور یہ خالد کھرل صاحب کے داماد ہیں, یہ یوسف رضا گیلانی کے پی ایس او رہے ہیں. لیکن یہ کوئی پیپلز پارٹی کے نیٹ ورک پہ نہیں لگے, یہ فوجی نیٹ ورک, پنڈی نیٹ ورک پہ لگے ہیں. ان کی فٹ سے انٹیلیجنس کلیئرنس ہوئی ہے کیونکہ کیپٹن ریٹائرڈ خرم آغا تھے, ان کے والد صاحب 3 سٹار جنرل تھے. کسی کی باقی انٹیلیجنس کلیئرنس نہیں ہو رہی تھی, خرم آغا کی ہوئی ہے, اور یہ لگ گئے ہیں. تو تھینکس ٹو پنڈی, کاکڑ صاحب اپنی مرضی کا پرنسپل سیکرٹری نہیں لگوا سکے, پنڈی کی مرضی کا لگ گیا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.